अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और जहाँ होंगे खुश होंगे। आज की स्टोरी जिन्नात और जादू पे बेस करती है जो मैं आपको अभी सुनाने लगी हूँ, लेकिन इसके सुनाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दिया करें। ये 2013 की बात है। जुमेरात का दिन था। रूटीन के मुताबिक जुमे की महफिल सजी हुई थी। इस दौरान महफिल में एक लड़का आया और बैठ गया। मैंने भी यही समझा कि वो महफिल में शिरकत के लिए आया होगा, लेकिन जब कुछ देर गुजरी तो मैंने देखा कि वो बेचैनी की कैफियत में है और बार बार मुझे देख रहा था। एहसास हुआ कि शायद कुछ कहना चाहता है। मैंने इशारे से उसको बुलाया और पूछा कि क्यों परेशान हो। तो उसने बताया कि मेरा नाम नौशाद है और मैं आपकी दरगाह में 3 गलियां छोड़ के रहता हूँ, और मसला ये है कि मेरे भाई जिसका नाम फैज़ान है, इस पर कोई चीज़ हाजिर है और वो मारधार कर रहा है और वो बहुत ज़्यादा गालियाँ बक रहा है। आप उसको देख लें। मैंने नाम पूछा और चेक किया तो इस पर जिन्नात का असर और साथ जादू के मसाइल थे। जिन्नात का मसला मुझे उस पर लगा जबकि जादू घर पर किया गया था, जिसकी लपेट में फैज़ान और भी घर वाले आ गए थे। मैंने कहा कि अभी तो महफिल जारी है, फारिग होकर चलते हैं। तो वो रुहासा हो गया और कहने लगा कि आपकी मेहरबानी अगर आप अभी चलें। बहरहाल इसके इसरार पर मैंने एक शागिर्द को अपने साथ लिया और उसकी महफिल की जिम्मेदारी उस पर डालकर मैं उसके साथ चल गया। जिस वक्त मैं घर पहुंचा तो फैज़ान काफ़ी सामान तोड़ चुका था और 4-5 लोग इसको काबू करने में लगे हुए थे। मैंने देखा कि शुरुआत कैसे हुई तो उसके वालिद ने बताया कि ये कंप्यूटर पे कोई मूवी देख रहा था कि अचानक इसने चीख मारी और कंप्यूटर की तरफ इशारा करते हुए कहने लगा कि ये मुझे मार देगा। बकौल उनके जब मैंने देखा तो कंप्यूटर पे ऐसा कुछ भी नहीं था। हमने फैज़ान को समझाने की कोशिशें की, लेकिन वो बतदरीज बिगड़ता गया और अब इसकी हालत आपके सामने है। फैज़ान की उम्र इस वक्त मुश्किल 13-14 साल या फिर 16 साल के करीब थी। वो एक दुबला पतला मुनासिब कद का लड़का था, लेकिन जैसी ताकत वो दिखा रहा था साफ जाहिर था कि वो किसी शरई जिन के ट्रांस में है और वो इसका कुव्वत का असल मुहर्रक है। मैंने तस्बीह निकाली और सूरह इखलास पढ़नी शुरू कर दी तो फैज़ान में बेचैनी बढ़ गई और अचानक से वो सब छुड़ाकर मेरी जानिब आया और मुझसे लिपट गया, जिसके रिजल्ट में मेरी कमीज ही फट गई। हैर पकड़कर उसको अलग किया गया और मैंने अपना वजीफा शुरू किया। इसी दौरान फैज़ान के ऊपर जो चीज़ हावी थी, इसकी धमकियां जारी होना शुरू हो गईं। मैंने काफ़ी देर तक पढ़ाई की और अपने शागिर्द को मैं दिखाता रहा। बिलाखिर वो काबू आ गया और डिटेल के मुताबिक जो उसने कसम दे के ये बात बताई कि वो एक ग्राउंड में लगे दरख्त के साथ इसके साथ लगा। फैज़ान इस दरख्त पर चढ़ा हुआ था। खैर इसका पाबंद करके उसे छोड़ दिया और फैज़ान जो अब हवास में था, इससे पूछा गया कि तो उसने बताया कि शाम में आज मैं क्रिकेट खेलने गया था। ग्राउंड में लगे दरख्त पर मैं चढ़ा था और इसमें कुछ तावीज़ बंधे हुए थे जो मैंने नोच लिए। यहाँ मैं आपको एक बात बताती चलूँ कि जो ये लोग आमिल वगैरह इल्म करते हैं, जो तावीज़ गंढे दरख्त के साथ अक्सर बांध देते हैं, उनमें जिन को कैद करते हैं और अगर कोई वो दरख्त से खोल ले तो वो उस पर हावी हो जाते हैं। ये सब चीज़ें उस मरीज़ के लिए तो वक्ती बेहतरी होती है, लेकिन दूसरों की परेशानी का बायस बनती हैं, इसलिए इस तरीके को इस्तेमाल करना ही नहीं चाहिए। खैर यही कुछ हुआ फैज़ान के साथ और वो लिपट में आ गया। उस वक्त तो फैज़ान बेहतर था, लेकिन ख़तरा बहरहाल अभी मौजूद था। मैं वहाँ से ज़रूरी हिदायत और नंबर देकर आ गया कि कोई बात हो तो फ़ोन मुझे कर लेना। इस दिन रात के कोई 3 बजे का वक्त होगा कि फ़ोन बजा। बात हुई तो पता चला कि फैज़ान फिर पकड़ चुका है। मेरे पास इस वक्त मेरा एक शागिर्द मौजूद था। इसके साथ मैं वहाँ पहुँचा तो देखा कि वो बिखरी हुई कैफियत में एक ही मुतालबा कर रहा था कि ये घर खाली करो वरना मैं इसको जान से मार दूंगा। यहाँ एक बात उस वक्त खटकी कि वो जिन था तो उसने ये मुतालबा उस वक्त नहीं किया था, तो फिर ये कौन था? जब चेक किया तो जादू के मसाइल भी थे जो उस घर पर ही थे। जादू में बाज़ आमिल ये करते हैं कि अगर घर में जिन्नात हों तो वो अपने अमल से इन घर वालों को पीछे पड़ जाते हैं। यहाँ पे कुछ यही सूरत हाल थी। इस घर में 2 भाई अपनी फैमिली के साथ ऊपर नीचे रहते थे।
معلوم کرنے پر پتہ چلا کہ گھر میں چیزوں کا غائب ہونا اور محسوس اور ڈر لگتا تھا جیسی کیفیت وہاں پہ موجود تھی۔ حاضریاں دیکھنا شروع کیں تو قریبی کی کسی شخصیت کی نشاندہی ہوئی۔ ان کو ہم نام نہیں بتا سکتے تھے کہ اجازت نہیں تھی ہمیں، ورنہ دل خراب ہوتے ہیں اور لڑائی جھگڑے ہوتے۔ خیر میں نے ان کو کہا کہ یہ مکان کوئی چاہتا ہے کہ آپ خالی کر دیں اور یہ جنات اس پر مسلط ہیں۔ اس وقت کیونکہ کافی رات بیت چکی تھی، فیضان کو حصار کیا، گھر باندھا اور ان کو تسلی دی کہ آپ بے فکر رہیں، گھر خالی نہیں ہوگا اور فیضان بھی بہتر رہے گا۔ اور دوسرے دن میں دوپہر کا بول کر آ گیا۔ رات گزری، امن رہا۔ کوئی دن کے 3 بجے کا وقت قریب تھا جب فون آیا کہ فیضان کی طبیعت دوبارہ خراب ہے اور آپ کو گالیاں بک رہا ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ آدھے گھنٹے تک میں آتا ہوں۔ میں شاگرد کا اپنے ویٹ کر رہا تھا کہ کوئی لگ بھگ آدھے گھنٹے کے بعد وہ پہنچا تو اندر سے آوازیں آ رہی تھیں۔ میں نے دروازہ بجایا تو پتہ چلا کہ اندر کوئی شاہ صاحب آئے ہیں۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، پھر آپ علاج کرائیں، میں جاتا ہوں۔ تو لڑکے کے چچا کہنے لگے کہ انہیں فیضان کے بہنوئی لے کر آئے ہیں، آپ کچھ دیر کے لیے پلیز رک جائیں۔ خیر میں اندر کیا اور جا کے بیٹھ گیا۔ اس وقت وہ شاہ جی فیضان پر حاضر جن سے مذاکرات کرنے میں بزی تھے اور اس کو کہہ رہے تھے کہ ٹھیک یہ لوگ 8 بجے تک گھر خالی کر دیں گے، تو اس کو چھوڑ دے۔ اور ایک لیمو منگوایا اور ایک مرغا جو وہ پہلے ہی منگوا چکے تھے۔ انہوں نے لیمو کو کاٹنے سے پہلے سب کو باہر نکالا اور مجھے بھی کہا کہ آپ بھی زحمت کر لیں کہ یہ ضروری ہے۔ مجھے کیا اعتراض تھا اور اندازہ تھا کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ خیر انہوں نے لیمو کاٹا تو اس میں سے سرخ پانی جیسا کچھ ٹپکا اور پھر وہ کہنے لگے کہ اندر آ جائیں۔ اس چیز کو خون چاہیے تھا جو ہم نے دے دیا، اور جو وہ مرغا تھا ان کو اس نے کہا کہ اسے ویرانے میں چھوڑ آؤ اور یہ گھر 8 بجے تک خالی کر دو، ورنہ یہ پھر تنگ کرنا شروع کر دے گا۔ وہ حضرت 5000 لیے اور یہ کہتے ہوئے آگے جانے لگے کہ اگر کوئی مسئلہ ہو تو اس دوران اس کو دوبارہ بلا لیں، جس سے میں نے صاف کہہ دیا کہ اب اس کو آپ طلب کیجئے گا۔ آپ حضرت سمجھ سکتے ہیں کہ 3-4 گھنٹے میں پوری گھرستی سمیٹنا اور شفٹ کرنا کوئی عام کام نہیں ہے۔ لڑکے کے چچا نے مجھے کہا کہ آپ کیا کہتے ہیں؟ یہ لوگ یعنی فیضان اور اس کی گھر والی تو فیضان کے نانا یہاں سے شفٹ ہو جائیں گے۔ میں کیا کروں گا؟ میرے تو وسائل بھی نہیں ہیں۔ یہ کون سا علاج کیا ہے اس نے؟ تو میں نے کہا کہ بے صبری کے نتائج ایسے ہی ہوتے ہیں۔ آپ لوگوں کو میں نے کہا تھا کہ مکان خالی نہیں ہوگا، ہم ایسا کو مطالبہ نہیں کریں گے اور نہ ہی اس کی بات مانیں گے، لیکن یہ جلد بازی جو کی ہے اب میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب جن کی اولاد ہے تو یہ راضی ہیں، آپ بھی کچھ کر لیں۔ خیر وہ لوگ جیسے تیسے رات 8 بجے سے پہلے ہی گھر خالی کر چکے تھے اور اس طرح ان کے دشمن کا مقصد پورا ہوا۔ فیضان مکمل صحتیاب ہو گیا۔ اگلی کہانی گجرات سے سینڈ کی گئی ہے۔ آئے میں آپ کو انہی کی زبانی سناتی ہوں۔ میرا نام عزیز ہے۔ میں بہاولپور کے قریب ایک گاؤں میں رہتا تھا۔ میرے گاؤں میں ایک لڑکے پر جن کا سایہ تھا، جس کی وجہ سے اس کے گھر والے بہت خدمت کیا کرتے تھے۔ سارا گاؤں اس کا بہت خیال رکھتا تھا۔ مجھے اسے دیکھ کر اپنی قسمت پر بہت افسوس ہوتا تھا کہ مجھے میرے گھر والے بہت مارتے۔ میری شرارتوں اور پڑھائی نہ کرنے کی وجہ سے آئے روز میں دادی اور ابا کی جوتیوں کا نشانہ بنتا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے میرے دماغ میں ایک آئیڈیا آیا کہ کیوں نہ میں بھی اپنے گھر والوں کو یقین دلاؤں کہ مجھ پہ سایہ آ گیا ہے۔ تو اس بات کو کرنے کے لیے میں اپنے گاؤں سے کچھ دور واقع ایک جنگل کی طرف چلا گیا اور اب سوچنے لگا کہ کیا طریقہ آزمایا جائے کہ گھر والوں کو یقین آ جائے کہ مجھ پر بھی جن کا سایہ ہے اور وہ میری بھی خدمت کریں۔ یہ سوچتے سوچتے میں پاس پڑے پتھر اٹھا کر ادھر ادھر مارنے لگا کہ ایک پتھر کے ساتھ درخت پر موجود شہد کی مکھیوں کے چھتے پر جا لگا۔ اس چھتے سے مکھیوں نے نکل کر مجھ پر حملہ کر دیا۔ ان کے حملے سے بچنے کے لیے میں بھاگنے کے لیے کھڑا ہوا کہ میری شلوار کے پائنچے میں میرا پاؤں پھنس گیا اور میں دھڑام سے نیچے گر گیا، جس کی وجہ سے میرے گھٹنے پر چوٹ لگ گئی۔ میں بڑی مشکل سے کھڑا ہوا، اتنے میں مکھیوں نے مجھ پر حملہ کر دیا۔ انہوں نے میرے منہ آنکھوں پر کاٹا، جس کی وجہ سے میرا منہ بہت زیادہ سوج گیا اور میری آنکھیں تقریباً بند ہو گئیں۔ میں چوٹ کی وجہ سے لنگڑاتا ہوا بھاگ رہا تھا اور آنکھوں پر سوجن کی وجہ سے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا کہ آگے آتے ہوئے کیچڑ میں دیکھ نہ سکا اور سیدھا اس میں جا کر گر گیا۔ گرنے کی وجہ سے ایک فائدہ تو یہ ہوا کہ شہد کی مکھیوں سے میری جان چھوٹ گئی، لیکن میرا اور میرے کپڑوں کو بہت برا حال ہوا۔ میں جب گاؤں کے پاس پہنچا تو بچے مجھے دیکھ کر ڈر کے اندر بھاگ گئے۔ میں بڑی مشکل سے اپنے گھر پہنچا۔ جیسے ہی گھر میں داخل ہوا تو گھر والوں نے مجھے بھی نہ پہچانا
الٹا مجھے نشے سمجھ کر میرے اوپر چادر ڈال کر مجھے ڈنڈوں سے کوٹ ڈالا۔ یہ تو میرے بار بار نام لینے سے کہ میں عزیز ہوں میری پہچان ہوئی، اور اس طرح میری جان چھوٹی۔ کچھ دن گھر پر آرام کرنے کے بعد میں نے سوچا کہ اپنے منصوبوں پر میں اب عمل کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں صحن پر لیٹا ہوا تھا، ایک دم چارپائی پر کھڑا ہو گیا اور گردن میں ہاتھ تیرے کر کے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنے لگا۔ پہلے تو میری دادی ہونوں کی طرح مجھے دیکھتی رہی، پھر میں نے عجیب سی آواز میں بولا کہ اے بڑھیا کیا دیکھ رہی ہے؟ یہ سنتے ہی دادی چائے کا کپ پھینکا اور اندر کو بھاگ گئی۔ ان کو اس طرح جاتا دیکھ کر مجھے اپنا پلان کامیاب ہوتا نظر آیا۔ میری عجیب و غریب حرکتیں دیکھ کر میرے گھر والے مجھ سے ڈرنے لگے اور میری تمام خواہشات پوری ہونے لگیں۔ وہ کسر پسر کرنا شروع ہو گئے کہ کیسا جن ہے جو پیزا برگر کھاتا ہے، دال روٹی پر چلانا شروع ہو جاتا ہے۔ اب 3-4 دن تو میری خوب موجیں لگ رہی تھیں۔ 5ویں دن میں نے مہنگے فون کی فرمائش کر دی۔ پہلے تو ابو نے انکار کر دیا۔ ان کا انکار سن کر مجھ پر پھر وہی فرضی جن طاری ہو گیا، جس کو دیکھ کر ابا فون لانے کے لیے باہر چلے گئے۔ باہر جاتے ہوئے انہوں نے دادی کے کان میں کچھ کہا، جسے سن کر دادی نے مجھ سے دیکھا جسے کہ میری چوری پکڑی گئی، لیکن میں نے اپنی کامیابی کے نشے میں مست تھا کہ موبائل آ رہا ہے۔ میں نے ان کو اگنور کر دیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ابا جو گھر آئے، ان کے ساتھ مسجد کے امام صاحب بھی تھے۔ انہوں نے ہاتھ میں ایک عدد ڈنڈا پکڑا ہوا تھا، جسے دیکھ کر میرا فرضی جن بھی بھاگ گیا۔ انہوں نے تو آتے ہی مجھے 2 ڈنڈے مارے، جنہیں کھا کر میرے 14 طبق روشن ہو گئے اور میں ان کے پاؤں پکڑنے لگا کہ ساری سٹوری ان کو میں نے سنا دی۔ اس کے بعد جو سلوک گھر والوں نے میرے ساتھ کیا، اس کی یاد آج بھی میں جب سوچتا ہوں تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ آج کی لاسٹ سٹوری جو میں آپ کو سنانے لگی ہوں، یہ ایک اوبر رائڈر کی سچی کہانی ہے۔ رات کے 2 بج رہے تھے۔ علی اپنی گاڑی کو اسلام آباد کے خالی اور ویران سڑکوں پر اس کی امید میں دوڑا رہا تھا کہ شاید کوئی سواری اور اپلیکیشن کا استعمال کر کے اس سے رابطہ کر لے۔ رمضان کا آخری عشرہ جاری تھا اور عید آنے میں تقریباً 2 یا 3 ہی دن باقی تھے۔ اس وجہ سے علی اتنی رات کو سواری کی تلاش میں گاڑی چلا رہا تھا، ورنہ اس وقت تک وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوتا تھا۔ آج کچھ ضرور سے زیادہ ہی اندھیرا تھا۔ دراصل چاند بھی آسمان پر گھنے بادلوں کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا تھا، اور سواری اس کی منزل تک پہنچانے کے لیے علی اسلام آباد کے جس سیکٹر تک آ گیا تھا وہ علاقہ بھی سنسان اور ویران تھا۔ علی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس کے کچھ ہی فاصلے پر مارگلا کی پہاڑیاں موجود تھیں، جو دن میں تو نہایت خوبصورت منظر پیش کرتی، لیکن اس کالی رات میں نہایت ہی خوفناک منظر پیش کر رہی تھیں۔ اس کو صرف اپنی گاڑی کے ہیڈ لائٹس میں ہی راستہ نظر آ رہا تھا، اس کے علاوہ گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ ویسے تو علی کو سوائے اللہ تعالیٰ کے کسی سے ڈر نہیں لگتا تھا، لیکن آج رات اس کے دل کسی انجانے خوف سے دھک دھک کر رہا تھا کہ اچانک اس کے موبائل کی اسکرین روشن ہوئی اور اس پر کسی نے اسے اوبر اپلیکیشن پر رابطہ کیا۔ علی نے جلدی سے موبائل میں دیکھا تو جس جگہ علی موجود تھا اس سے تھوڑے ہی فاصلے پر اس کو بلایا جا رہا تھا۔ اس نے جلدی میں نہیں دیکھا کہ اس کو ڈراپ لوکیشن کیا دی گئی ہے۔ اس نے صرف پیسے دیکھے جو 500 شو ہو رہے تھے، جس وجہ سے اس نے فوراً رائڈ قبول کر لی۔ علی جیسے ہی میپ کا استعمال کرتا ہوا اس جگہ پہنچا جہاں سے سواری کو اٹھانا تھا، تو اس نے دیکھا کہ حیران رہ گیا کہ یہاں تو کوئی گھر ہی نہیں ہے، کوئی عمارت، بلکہ جھاڑیاں ہیں، کچھ درخت ہیں، اور وہاں پر ایک لڑکی سفید کپڑوں میں کھڑی تھی۔ علی نے جیسے ہی گاڑی روکی، وہ لڑکی چلتے ہوئے آئی اور گاڑی کی پچھلا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ جنرلی ایسا ہوتا ہے کہ رائڈ لیتے ہوئے جو بھی گاڑی میں بیٹھتا ہے تو ایک دم سے ہیلو ہائی ضرور کرتا ہے، لیکن یہ لڑکی خاموشی سے آ کر بیٹھی تھی۔ اس نے خود ہی سلام کیا، لیکن اس کا جواب بھی اس نے نہیں دیا۔ پھر علی نے پوچھا کہ چلے میڈم، تو یہ جواب اس لڑکی نے گردن ہلا کر ہلکی سی جنبش سے کہا۔ علی نے موبائل میں گوگل میپ استعمال کرتے ہوئے جب ڈراپ لوکیشن لگائی تو اب پہلی بار حیرت کا جھٹکا لگا، اور وہ اس لیے کیونکہ ڈراپ لوکیشن اسلام آباد کے مشہور سب سے بڑے قبرستان کی آ رہی تھی۔ علی نے بے یقینی کی کیفیت میں بیک مرر سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میڈم، آپ ایچ سیکٹر میں جا رہی ہیں، وہاں قبرستان ہے، آپ کو وہیں پہ جانا ہے؟ تو جواب میں ایک مرتبہ پھر اس پرسرار لڑکی نے صرف اپنی گردن ہلا دی۔ علی کے لیے یہ حیران کن بات اس لیے تھی کہ رات کے 2 بجے کون کسی قبرستان جانا چاہے گا، اور وہ بھی ایک لڑکی؟ لیکن اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ اس نے گاڑی سٹارٹ کی اور منزل کی جانب چلا گیا۔ وہ ڈرنا نہیں چاہ رہا تھا، لیکن برے خیالات اس کا پیچھا نہیں چھوڑ رہے تھے۔
ابھی چلتے ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی کہ علی کو ایک بابا جی نظر آئے جو سڑک کے فٹ پاتھ پہ کھڑے ہوئے تھے، اور ایک چیز جو نوٹس کرنے والی تھی وہ یہ کہ بابا جی علی کی طرف دیکھ رہے تھے اور انہوں نے سفید رنگ کی چادر لپیٹی ہوئی تھی۔ خیر علی نے دیکھی اندیکھی کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا دی۔ پھر اس نے مشکل سے کوئی 2 کلومیٹر کا سفر طے کیا ہوگا کہ اس کو ایک مرتبہ پھر سڑک کے کنارے کوئی بیٹھا ہوا دکھائی دیا۔ قریب جانے پر علی کو حیرت اور خوف کا ایک شدید جھٹکا لگا، کیونکہ یہ وہی بابا جی تھے جن کو علی پیچھے دیکھ کر آ رہا تھا، اور یہ اب بھی وہیں بیٹھے ہوئے تھے، علی کو ہی گھور رہے تھے۔ علی کی تو حالت اب غیر ہونے لگی۔ خیر اس نے اپنا دماغ جھٹکتے ہوئے آگے بڑھنا ہی مناسب سمجھا، لیکن ابھی مزید 3 سے 4 کلومیٹر آگے گیا تھا کہ علی کو دوبارہ وہی بابا جی سڑک کے کنارے بیٹھے ہوئے اسی انداز میں سے گھورتے ہوئے نظر آئے۔ اب تو علی کی بولتی بند ہو چکی تھی۔ اس نے گھبرا کر پیچھے میڈم کو دیکھا اور ان سے پوچھا کہ میڈم جی آپ نے دیکھا یہ بابا جی بار بار نظر آ رہے ہیں؟ جس پر پہلی مرتبہ اس لڑکی نے ہنستے ہوئے جواب دیا کہ آپ گھبرائے نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے، رات کافی دیر ہو چکی ہے اور آپ شاید تھک چکے اس لیے آپ کو ایسا لگ رہا ہے۔ علی نے بھی سوچا کہ ہو سکتا ہے کہ ایسا ہی ہو، اور خیر اس کے بعد بابا جی دوبارہ نظر نہیں آئے تو علی کو بھی اس کی بات پر یقین ہو گیا کہ یہ واقعی اس کی نظر کا دھوکہ تھا۔ خیر باقی راستہ کوئی غیر معمولی واقعہ پیش نہیں آیا اور علی قبرستان کے سینٹرل گیٹ تک پہنچ گیا۔ اس لڑکی نے علی کو اندر جانے کا بولا، جس پر علی نے گاڑی قبرستان کے اندرونی سڑک پر موڑ دی۔ جیسے جیسے وہ لوگ قبرستان کے اندر جانب جا رہے تھے، علی کو جیسے اس کی چھٹی حص بار بار خطرے کا احساس دلا رہی تھی کہ واقعی میں کوئی گڑبڑ ہے، اندر مت جاؤ۔ علی نے اس لڑکی سے پوچھا کہ میڈم کتنا آگے جانا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا کہ بس تھوڑا، اور پھر قبرستان کے بالکل درمیان میں اس لڑکی نے گاڑی روکنے کا بولا اور علی کو 500 کا ایک نوٹ پکڑایا۔ وہ گاڑی سے اتری اور روڈ پر ایک جانب کو چل دی۔ علی نے بھی فوری طور پر گاڑی موڑنے کی کوشش کی اور ساتھ میں ایسا دیکھا کہ اس کے اوزان خطا ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ جس لڑکی کو علی نے ابھی ابھی اتارا ہے وہ لڑکی سڑک پر چلتے ہوئے جا رہی تھی اور اس کی نظروں کے عین سامنے وہ دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو گئی، بالکل ایسے جیسے کہ وہ وہاں تھی ہی نہیں۔ تو اس نے زندگی میں پہلے کبھی ایسا نہیں دیکھا تھا۔ یہ دیکھنے کے ساتھ ہی تو اس کو ہارٹ اٹیک آتے آتے بچا۔ علی نے گاڑی کے ایکسیلیٹر پر دباؤ کیا اور گاڑی دوڑا دی، لیکن یہ تو کچھ نہیں، ابھی تو اور بھی بہت کچھ ہونا تھا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کو محسوس ہوا کہ اس کی گاڑی کے ساتھ کوئی اور بھی چل رہا ہے، اور جب علی نے اپنی رائٹ سائڈ دیکھا تو اس کا خون جمتا اسے محسوس ہوا، کیونکہ علی کی گاڑی بالکل ساتھ ساتھ وہ لڑکی ہوا میں تیرتی ہوئی جا رہی تھی۔ وہ تو بے ہوش ہوتے ہوتے بچا، لیکن اس نے حواس پہ قابو پائے رکھا اور دماغ میں اللہ تعالیٰ کا خیال آیا۔ اس نے فوری طور پر گاڑی کا ریڈیو آن کیا، اس میں تلاوت قرآن پاک لگی ہوئی تھی۔ علی نے لگا کر اونچی آواز کر دی اور تلاوت لگتے ہی کی دیر تھی کہ وہ لڑکی بھیانک آواز میں چیخنے لگی اور پھر ایک دم سے غائب ہو گئی۔ وہ قبرستان سے باہر نکلا، لیکن اس نے گاڑی نہیں روکی، بلکہ گاڑی دوڑاتا ہوا سیدھا گھر پہنچ کر دم لیا۔ گھر پہنچتے ساتھ ہی علی کو شدید بخار آ گیا۔ گھر والے سمجھ نہیں سکے کہ اسے کیا ہوا ہے۔ طبیعت خراب ہونے کے باعث ایک روزہ بھی اس کا چھٹ گیا، اور جب وہ سویا تو عالم خواب میں اس نے دیکھا کہ وہی بابا جی آئے اور علی سے کہنے لگے کہ بیٹا پریشان مت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا ہے۔ میں تو اللہ کا بھیجا ہوا ایک بندہ تھا جو تمہیں بتانا چاہ رہا تھا کہ تم خطرے میں ہو، مگر میں ناکام رہا، اور اگر تم تلاوت قرآن پاک نہ چلاتے تو وہ چڑیل تمہیں مار دیتی۔ اس چڑیل کا روز کا معمول ہے کہ وہ اپنے شکار کو اسی قبرستان میں لے جا کر کسی نہ کسی طرح لے کے اپنا شکار کرتی ہے، اور وہ قبرستان سے کبھی باہر نہیں آ سکتا، لیکن تمہارے ساتھ اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت تھی۔ وہ اس لیے کیونکہ تم نکلنے سے پہلے آیت کرسی پڑھ کر نکلتے ہو، اور تمہاری حفاظت اللہ کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھ کھل گئی تو وہ پسینے میں شرابور تھا، مگر اس کا بخار اتر چکا تھا۔ اس واقعے کے بعد علی نے اب تہیہ کیا کہ اب وہ رات کو کبھی بھی رائڈ نہیں لے گا۔ لسنرز، یہ آج کی سٹوریز تھیں، آئی ہوپ کہ آپ کو اچھی لگی ہوں گی۔ مجھے کمنٹس میں آ کے اپنا فیڈ بیک ضرور دیں۔ پھر نیکسٹ ویڈیو میں ملیں گے کچھ نئی سٹوریز کے ساتھ۔ اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔